इस्लाम के ताल्लुक से ही, इस्लाम की मोहब्बत से ही हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी हैं। हिंदुस्तान के उस वक्त तक लड़ते रहेंगे जब तक यहाँ हिंदुस्तान का एक भी फौजी इस मुकद्दस सरजमीन से पाक नहीं हो जाएगा और बाहर नहीं हो जाएगा। आप उनको दिल्ली वालों तक पैगाम पहुँचा दीजिए। मैं हर चीज़ के लिए तैयार हूँ, आपकी गिरफ्तारी की कोई बात नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान टेलीविज़न पेशावर मरकज़ से मैं हूँ आपका मेज़बान फ़िदा अदील। कायद हुर्रियत, बाबाए हुर्रियत सैयद अली गिलानी हम में नहीं रहे। कल शब उनका इंतकाल हुआ और आज 4:30 बजे उनका जनाज़ा हुआ, उनको सपुर्द खाक कर दिया गया। उन्होंने सारी उम्र जिस तरीके से जद्दोजहद की कश्मीर की आज़ादी के लिए, उन्होंने अपनी मौत पर भी भारत का मकरूज चेहरा जो है वो दुनिया को दिखा दिया। उनके जनाजे पे हमने देखा कि किस तरीके से सफाकी का मुजाहरा किया हिंदुस्तान सरकार ने। उनके जनाजे पर सिर्फ़ उनके करीबी रिश्तेदारों को जाने की इजाज़त दी गई, उनके करीबी रिश्तेदारों को गिरफ़्तार भी किया गया, उस इलाके में कर्फ्यू भी नाफिज किया गया। सैयद अली गिलानी की शख्सियत बहुत बड़ी है। हमारा प्रोग्राम बहुत छोटा है। हम कोशिश करेंगे कि सैयद अली गिलानी की शख्सियत के हवाले से, उनकी जदोजहद के हवाले से, उनके कुर्बानियों के हवाले से ज़्यादा आपको बता सकें। इसके लिए हमने स्टूडियो में मदऊ किया है सीनियर सहाफ़ी और आपका अपना ताल्लुक़ जो है वो कश्मीर से है, पेशावर में आप काम करते हैं। अशरफ डार साहब, आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया जी। आपके हमरा तशरीफ़ रखते हैं साबिक डीन सोशल साइंसेस पेशावर यूनिवर्सिटी, और इस वक्त भी आप शोबे बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के साथ बहैसियत प्रोफेसर, बहैसियत उस्ताद वाबस्ता हैं। डॉक्टर प्रोफेसर अदनान सरवर ख़ान साहब, आपको भी अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अशरफ डार साहब, आपसे आगाज़ करेंगे। जैसे मैंने इंट्रो में कहा कि गिलानी साहब की शख्सियत बहुत बड़ी है। हमारा प्रोग्राम बहुत छोटा है। हम जिस तरीके से उनकी खिदमात को देखते हैं, उनकी जद्दोजहद देखते हैं, उनकी कुर्बानियों को देखते हैं, और फिर एक तवाना आवाज़ पीराना साली के बावजूद उन्होंने जिस तरीके से कश्मीरी नौजवानों को जज्बा हुर्रियत उनमें बेदार किया, जिस तरीके से उन्होंने कश्मीरियों की आवाज़ को पूरी दुनिया में फैलाया और अपना मुकदमा जो है कश्मीर का वो पूरी दुनिया के सामने रखा। आप क्या समझते हैं उनकी शख्सियत के हवाले से थोड़ा सा बताइए, और जिस तरीके से उन्होंने आलमी ज़मीर को झंझोड़ने के लिए पूरी उम्र जो है जद्दोजहद की, इस हवाले से क्या फरमाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया फ़िदा अदील साहब। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कश्मीर का एक सपूत, कश्मीर के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ़ करने वाला एक मुजाहिद सैयद अली शाह गिलानी, जो कि अब हम में बाकी नहीं रहे, उनकी ज़िंदगी के किस किस पहलू पे बात करें। गिलानी साहब एक ऐसी शख्सियत थे जो कि 29 सितंबर 1929 को सैयद पीर शाह गिलानी के घर पैदा हुए और फिर वहीं पे मकबूजा कश्मीर के ज़िला बारामूला और उसका जो इलाका है सोपूर से तालीम हासिल की, और पार्टीशन से पहले लाहौर आए और फिर लाहौर में आके इन्होंने इल्म हासिल किया। उसके बाद वापस कश्मीर गए और श्रीनगर में उन्होंने ग्रेजुएशन की, वहाँ से फारिग हुए और फिर वो सियासत में आए और बुनियादी तौर पे वो मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए मुतहर्रिक हुए। गिलानी साहब जिनके 2 फर्जंद हैं, एक डॉक्टर नईम साहब और दूसरे नसीम साहब, दोनों जो हैं वो कश्मीर में होते हैं। वहीं पे एक जो है अपने डॉक्टर के शोबे से मुंसलिक हैं, जबकि दूसरे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में अफसर हैं। इनके अलावा उनकी 4 बेटियां हैं, उनमें से चंद एक वहीं पे हैं और कुछ बैरून मुल्क आबाद होने के बाद वहाँ पे रहती हैं। ठीक। शख्सियत के हवाले से ये मैं बातें बता रहा हूँ आपको।
اب آتے ہیں اس کی مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے حوالے سے جو جدوجہد، جو سٹرگل تھی. آپ سوپور سے 3 بار جموں کشمیر اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے. پہلی بار 1971 میں، پھر 1977 میں اور پھر 1983 میں. 3 بار آپ نے جموں کشمیر اسمبلی میں سوپور سے کامیابی حاصل کی اور آپ وہاں پہ جماعت اسلامی کی طرف سے اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر بھی رہے. آپ نے کشمیر کے بالخصوص نوجوانوں کو ایک شعور دیا. آپ کی زندگی میں جو جدوجہد کو ہم دیکھیں تو آپ کی زندگی کا زیادہ تر حصہ جو تھا وہ جیلوں میں رہا. آپ نے جیلوں کے اندر رہ کر متعدد کتابیں لکھی. آپ نے علامہ اقبال پہ بھی کتاب لکھی. اسی طرح مختلف موضوعات پہ جب آپ اسیری میں زندان میں ہوتے تھے تب بھی لکھتے تھے اور جب باہر تھے تب بھی لکھتے تھے. اور اس کے بعد آخر تک آپ گھر میں نظر بند رہے اور آپ کی جب اس دنیا سے رحلت ہو رہی تھی تب بھی آپ نظر بندی میں تھے. انہوں نے کشمیر کے نوجوانوں کو ایک شعور دیا سیاسی طور پہ. جس طرح کہ ایک نعرہ تھا اس کا جو کہ پوری مقبوضہ کشمیر کے 1.5 کروڑ عوام اس نعرے کو بہت اچھی طرح اپنے دلوں میں سجائے ہوئے ہیں. وہ کیا ہے؟ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے. یعنی وہ الحاق پاکستان کے سخت حامی تھے. وہ اپنے آپ کو مطلب پاکستانی سمجھتے تھے. وہ دوسری بات ہی نہیں کرتے تھے. یہی وجہ تھی کہ بھارت گیلانی صاحب کو سب سے بڑی رکاوٹ سمجھتے تھے. یہی وجہ ہے کہ آج تک ان کو پاسپورٹ جاری نہیں کیا گیا. اور وہ کہتے تھے کہ پاسپورٹ ہمیں اس لیے نہیں دیتے گیلانی صاحب آپ کو کہ آپ کہیں بیرون ملک ٹریول کریں گے تو آپ سارے حالات سے دنیا کو آگاہ کریں گے تو اس سے ہمارا بانڈا پھوٹے گا. اس لیے آخر تک انہیں پاسپورٹ جاری نہیں کیا گیا. ٹھیک. بالآخر آج وہ ہم سے چلے گئے ہیں لیکن کشمیر کے نوجوانوں کو تحریک آزادی کے حوالے سے ایک بہت بڑا میسج دے کے گئے ہیں. آج کشمیر کا نوجوان گیلانی مرحوم کے اس مشن کو لے کے آگے چل رہے ہیں. اور آخری بات میں کرتا چلوں اس حوالے سے کہ ہندوستان کا مودی سرکار جب گیلانی صاحب زندہ تھے تب بھی اس سے خوف زدہ تھے. جب وہ اس دنیا سے چلے گئے اس سے زیادہ خوف زدہ ہوئے اور انہوں نے جا کر سب سے پہلا کام یہ کیا کہ پورے مقبوضہ کشمیر میں کرفیو لگا دیا. پورے مقبوضہ کشمیر میں کسی شہر کسی علاقے میں غائبانہ نماز جنازہ کی اجازت نہیں دے رہے تھے. اور پھر ان کے جسد خاکی کو ان کے گھر سے اٹھا کے ان کے چند قریبی رشتہ داروں کے ہمراہ ایک مقامی قبرستان میں انہیں سپرد خاک کر دیا گیا. حالانکہ کشمیر کے لوگ منتظر تھے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں کہ جنازہ ہوگا گیلانی صاحب کا اور ایک بہت بڑا مجمع ہوگا. اس سے خوف اور خوفزدہ ہو کر مودی سرکار نے یہ ہتھ کنڈا استعمال کیا اور ان کو اسی طرح ان کی تدفین کی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ دیکھ لیں پوری وادی میں کشمیری آج سراپا احتجاج ہیں کہ کرفیو نافذ ہے, غائبانہ نماز جنازہ کی اجازت نہیں دی جا رہی. اور الحمدللہ آج پورے پاکستان میں مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگوں نے پاکستانیوں نے مختلف مقامات پر غائبانہ نماز جنازہ کا اہتمام پارلیمنٹ کیا. ہاؤس کے احاطے میں بھی غائبانہ نماز جنازہ ادا کیا گیا جس میں وزیر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے بھی شرکت کی, آزاد کشمیر کے صدر اور وزیر اعظم نے بھی اس میں شرکت کی. پاکستان ہمارا ہے, ہم پاکستانی ہیں, یہ جو نعرہ تھا, جس طرح ڈار صاحب نے کہا ڈاکٹر صاحب
کہ انہوں نے کوشش کی کہ پوری دنیا میں کشمیریوں کی آواز کو پھیلایا جائے. انہوں نے تحریر کی صورت میں بھی وہ آواز چھوڑی ہے, ایک توانا آواز تھی. جنازے پہ آتے ہیں, جنازے کی صورت میں بھی انہوں نے بھارت کا جو مکروہ چہرہ ہے, مودی سرکار کا جو مکروہ چہرہ ہے, وہ دنیا کو دکھا دیا. آج پوری دنیا میں ایک بار پھر کشمیر جو ہے وہ فوکس ہے, کشمیری عوام جو ہیں وہ فوکس ہیں, کشمیر کا مقدمہ فوکس ہے, اور اس میں بھی سید علی گیلانی صاحب کا کردار ہے. کیا کہیں گے؟ جی شکریہ عدیل صاحب. ابھی تھوڑی دیر پہلے جو اشرف ڈار صاحب نے باتیں بتائیں گیلانی صاحب کی نجی زندگی کے بارے میں اور ان کی عظیم ترین جدوجہد کے بارے میں, وہ بہت ہی پر اثر تھیں. اب آپ نے جو مجھ سے سوال کیا ہے اس کے سلسلے میں یہ کہوں کہ دیکھیے, ایک ایسی شخصیت جس سے بھارت نہ صرف اس کی زندگی میں گھبراتا رہا, ڈرتا رہا, بلکہ جب وہ رحلت فرما گئے, ایک بہت ہی بزرگ شخصیت جو 92 سال کی عمر میں رحلت فرماتی ہیں, اور وہ بیمار بھی تھے, ہاؤس اریسٹ بھی تھے. تو اتنی اخلاقی جرأت بھی ہندوستان میں نہیں رہی اس عظیم شخصیت کو دیکھتے ہوئے کہ وہ جنازہ ایک باعزت طریقے سے اٹھانے کی اجازت کم از کم دے دیتا. بے شک وہ اپنے سیکیورٹی اہلکار جس طرح وہ کرتا ہے کھڑے کر دیتا, لیکن یہ ہے کہ کم از کم, اور ایسا ہندوستان جس کی بنیادیں جواہر لال نہرو نے سیکولرزم کی بنیاد پہ اور مذہبی آزادی کی بنیاد پہ رکھیں, اس کا کیا آج حشر ہو گیا ہے کہ ایک بہت بڑی جو مذہبی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, جنازہ جس میں آخری لمحات میں جب کوئی چلا جاتا ہے اس دنیا سے مسلمان تو رخصت کیا جاتا, اس کی اجازت نہیں تھی. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سید علی گیلانی کے بارے میں اگر وہ یہ سوچتے ہیں کہ انہوں نے ان کو دفنا دیا کسی طور پہ سنگینوں کے سائے میں اور چند ایک رشتہ داروں کی موجودگی میں, اور یہ بھی بہت ہی افسوسناک بات ہے, ڈار صاحب بھی شاید اس بات کی تائید کریں کہ صبح 4-4:30 بجے کے قریب میری اطلاعات یہ ہیں جو صبح خبریں آ رہی تھیں, دفنایا گیا. یعنی طلوع آفتاب بھی نہیں ہوا تھا صحیح طور پہ, اتنے گھبرائے ہوئے. تو یہ تو ایک بدترین مثال لکھی جائے گی ہندوستان کی تاریخ میں, اور جب بھی اس قسم کی کوئی بات آئے گی. لیکن بات اس پہ میں لانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے, اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب وہ ان کا ایک عظیم ترین بے مثال باپ ختم ہو گیا ہے, تو بڑی شدید غلط فہمی میں ہیں. اب جو گیلانی صاحب اس دنیا میں ہمارے پاس نہیں رہے, کشمیریوں کے پاس نہیں رہے, دنیا کے آزادی پسند لوگوں کے پاس نہیں رہے, وہ دنیا کی آزادی پسند تحریکوں کی بھی حمایت کرتے ساتھ ساتھ. لیکن وہ ایک ایسا پیغام چھوڑ کے گئے حریت کا اور آزادی کا اور جد و جہد کا, اصولوں کی بات کا پیغام, کہ جس میں ایک غاصب قوم کو کسی طور پہ قبول نہ کیا جائے, چاہے وہ کشمیر میں ہو, چاہے فلسطین میں ہو, چاہے وہ کسی جگہ پر بھی ہو. وہ کبھی نہیں مٹے گا کشمیریوں اور پاکستانیوں اور دنیا کے دیگر ممالک مسلمانوں اور حتیٰ کہ غیر مسلمانوں کے دلوں سے بھی. تو وہ ایک سمبل آف فریڈم تھے, وہ ایک لائٹ ہاؤس تھے, وہ ایک بیکن تھے آف ہوپ فار آل دوز ہو have struggled for the independence of Kashmir and would still be struggling for the independence of Kashmir for long time to come, until the time that Kashmir inshallah is independent. So یہ جو ان کی ایک شخصیت جس میں وہ مشعل بن چکے ہیں, وہ اور بھی زیادہ اب ہندوستان کو خائف کرے گا, کیونکہ صدر عارف علوی صاحب نے آج بہت ہی خوبصورت بات کی کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ گیلانی صاحب کی کمی پوری نہیں ہو سکتی. انہوں نے بڑی ہی معنی خیز بات کی صدر عارف علوی صاحب نے, ہمارے صدر نے, کہ گیلانی صاحب کی شخصیت کچھ ایسی یادیں چھوڑ گیا ہے, ایسی مثالیں چھوڑ گیا ہے عملی طور پہ کشمیریوں کے دل دماغ میں, پاکستانی اور پوری دنیا میں جو تحریک آزادی ہیں, کہ اب ایسی شخصیات ہم معاملے پہ بات جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں, بار بار پیدا ہوں گی. جی, آزاد جموں کشمیر کے وزیر خزانہ عبد الماجد خان ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم.
السلام علیکم جی، کیسے ہیں عبد الماجد آپ؟ خان صاحب، اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک بہت بڑی شخصیت دنیا سے رخصت ہوئی، کشمیریوں کی توانا آواز سید علی گیلانی صاحب، اور جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں یوم سوگ منایا جا رہا ہے، اسی طرح آزاد کشمیر میں بھی 3 روزہ سوگ منانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ آپ سے اگر آزاد کشمیر کے عوام کے حوالے سے پوچھا جائے تو آزاد کشمیر کے لوگوں کے آپ کی خود آپ کے اپنے جذبات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، سید علی گیلانی صاحب ایک اہم خاص شخصیت تھے، اور ان کے انتقال کی خبر جس وقت آئی تو آپ یقین جانیے کہ ریاست کے اندر ہر شہری غمزدہ ہے اس وقت، کیونکہ وہ ایک ایسی شخصیت کے مالک تھے جن کی پوری زندگی تکمیل پاکستان کے ایجنڈا کے لیے وقف تھی۔ ان کا جو آخری آپ نے ان کی تقریر بھی سنی ہوگی کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اتنا کلیئر ویژن والا انسان اس دنیا سے چلا گیا، اور وہ تحریک آزادی کے لیے جو ان کی خدمات ہیں کسی سے ڈھکی چھپی ہوئی نہیں ہے، کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ پوری ریاست آج ان کے انتقال کے اوپر غمزدہ ہے۔ اس وقت یہاں پر جگہ جگہ غائبانہ نماز جنازہ ان کے پڑھے گئے ہیں، مظفر آباد کے اندر، آزاد کشمیر کے دیگر شہروں کے اندر، اور ہم حکومت پاکستان کے مشہور ہیں کہ آج انہوں نے یوم سوگ منایا ہے، اور پاکستان کا سب سے ہلالی پرچم ان کے اس میں آج سرنگو ہے۔ کیا کہیں گے عبد الماجد خان صاحب، جس طریقے سے ان کا جنازہ ادا کیا گیا، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ٹائم تو صبح کا تھا لیکن رات کے اندھیرے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کو دفنایا گیا، اتنا خائف تھی مودی سرکار سید علی گیلانی صاحب کی شخصیت سے۔ اب کیا سمجھتے ہیں کہ جنازے کے بعد بھی انہوں نے اپنا کردار ادا کیا کشمیریوں کی آواز کو دنیا بھر میں پہنچانے کے لیے؟ دیکھیں، آپ ایک فیشسٹ گورنمنٹ سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ جس گورنمنٹ کا نظریہ اور ایجنڈا کشمیریوں کی ایسپریشنز کو کل کرنا ہے، ان سے آپ کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ پیچھے جس وقت یہ 5 اگست کے بعد اگر صورتحال جو ڈیولپ ہوئی، آپ کی حریت قیادت کو انہوں نے پابند سلاسل کر دیا، آپ کے سول لوگوں کے رائٹس کو معطل کر کے رکھ دیا، 10 لاکھ سے اوپر فوج وہاں محاصرہ کیے ہوئے ہے، بچوں کی زندگیاں سیکیور نہیں ہیں، خواتین کی زندگیاں سیکیور نہیں ہیں، حریت قیادت اس وقت پابند سلاسل ہے، اور سید علی گیلانی صاحب مرحوم و مغفور کو جس طریقے سے پابند سلاسل رکھا گیا اور کوشش کی گئی کہ ان کی آواز کو دبایا جائے، اور پھر جو کل ایک بھونڈا اقدام رات کو بھارتی افواج کی طرف سے اور نریندر مودی کی گورنمنٹ کی طرف سے کیا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ تو کر سکتے ہیں کیونکہ وہاں ان کی حکمرانی ہے، لیکن وہ دلوں سے سید علی گیلانی کو نہیں نکال سکتے۔ بالکل، ان کو دلوں سے نہیں نکالا جا سکتا، اور عالمی ضمیر کی ہم بار بار بات کرتے ہیں اور کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، جس طرح آپ نے بھی فرمایا کہ وہاں پر 10 لاکھ بھارتی افواج نے محاصرہ کی رکھا ہے۔ اس وقت اگر مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کو دیکھا جائے، مقبوضہ کشمیر کے عوام، وہاں کی خواتین، وہاں کے بوڑھے، وہاں کے نوجوانوں کے جذبات دیکھے جائیں، اور خصوصاً جو انڈین سرکار نے کیا ہے اور جو کرتی رہی ہے، اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جو قید و بند کی صعوبتیں ہیں، جو کشمیریوں کی قربانیاں ہیں، جو بھارتی مظالم ہیں، اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ کشمیریوں کا جو مقدمہ ہے وہ روز بروز جو ہے وہ زیادہ فوکس ہو رہا ہے دنیا میں۔ عالمی ضمیر کو جھنجھوڑنے کے حوالے سے جو سید علی گیلانی نے اپنا کردار ادا کیا، اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، سید علی گیلانی کی اگر ہم کشمیر کے لیے خدمات کو دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹیلی فون لائن کے اوپر کچھ سیکنڈ کے اندر اس کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ وہ ایک عہد ساز شخصیت تھے اور انہوں نے اپنی پوری زندگی تحریک آزادی کے لیے وقف کر دی، اور میں سمجھتا ہوں ایسی جہد ساز شخصیت جو ہم سے رخصت ہو گئی ہے، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کاز ختم نہیں ہوگا، کشمیر کاز بڑھے گا، اور ان کی اس فلسفی کو لوگ لے کے آگے چلیں گے۔ آج بھی اگر آپ وادی کے اندر دیکھیے تو میں سمجھتا ہوں جو جذبہ حریت اس وقت وہاں کے عوام کے اندر زندہ ہے کہ ہندوستان کے ظلم اور بربریت کے باوجود آج بھی وہاں اگر کسی کے جنازے کو تسلیم کے لیے لے جایا جاتا ہے تو اس کے جنازے کے اوپر سب سے ہلالی پرچم کو لپیٹا جاتا ہے۔ یہ وہ عقیدت اور محبت اور یہ وہ ایک رشتہ ہے جس سے کوئی دنیا کی طاقت، کوئی عالمی ایجنڈا، کوئی بین الاقوامی قوت ہمیں اس سے منحرف نہیں کر سکتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی خدمات کو ساری زندگی یاد رکھا جائے گا۔ گیلانی صاحب کی جو کاوشیں اور کوششیں ہیں وہ آگے بڑھیں گی انشاءاللہ الرحمن، اور کشمیر انشاءاللہ آزاد ہوگا۔ ان کی خواہش تھی
کہ کشمیر آزاد ہو اور پاکستان کا حصہ بنے. میرے اللہ کو جو منظور، اللہ کی رضا کے آگے سب کی رضا، اور اللہ کی رضا میں سب کی رضا. میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ان کے ایجنڈے کو ہم آگے لے کے چلیں گے، ان کی آواز کو ہم دبنے نہیں دیں گے. ہم کوشش کریں گے کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے. انشاءاللہ. عبد الماجد خان صاحب آپ کا بہت شکریہ. اشرف ڈار صاحب، جو صورتحال اس وقت عبد الماجد خان صاحب نے بھی بتائی، ہم وہاں سے جو کشمیر میڈیا سروس کے ذریعے یا دوسرے ذرائع سے جو خبریں آ رہی ہیں، عرصہ حیات جو ہے وہ تنگ کیا جا چکا ہے کشمیریوں کا، اور جو کشمیر کی جو خصوصی حیثیت تھی اس کو جو تبدیل کیا گیا، اس کے بعد بھی ایک مکروہ چہرہ جو ہے وہ ہندوستان کی سرکار کا سامنے آیا. اس وقت مقبوضہ کشمیر کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے اگر ہم اس سانحہ ارتحال کے بعد بھی ہم صورتحال کو جاننے کی کوشش کریں، کیا ہے آپ کے پاس، کیا رپورٹس ہیں؟ فدا عدیل صاحب، 5 اگست 2019 کو جب مودی سرکار نے آرٹیکل 370 اور 35A کا خاتمہ کیا، بنیادی طور پہ انہوں نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کر دیا. اس دن سے لے کر آج تک مقبوضہ کے کشمیر کے لوگوں نے مودی سرکار کے اس حکم کو نہیں مانا. آج بھی حالات وہاں جوں کے توں ہیں. حالانکہ مودی سرکار نے وہاں سے RSS کے ایجنٹس جو ہیں ان کو وہاں پہ لا کر ان کی آبادکاری شروع کی. انہوں نے کوشش کی کہ ہم کسی طرح سے مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں کی اکثریت کو اقلیت میں کنورٹ کریں. لیکن کشمیر کے حوصلہ مند کشمیریوں نے اس کا مقابلہ کیا. آج کشمیر کے اندر حالات جو ہیں، ایک طرف تو ان کی طرف سے 10 لاکھ سے زائد جو انڈین فوج ہے وہ موجود ہے، انہوں نے کشمیریوں کی زندگی کو اجیرن کر رکھا ہے. دوسری طرف جو کرونا کی وبا ہے اس سے بھی کشمیر کے لوگ وہاں بری طرح سے متاثر ہیں اور ان کو علاج معالجے کے حوالے سے ایکسس نہیں دیا جا رہا. اس کے ساتھ ساتھ جو تیسری سب سے اہم بات کہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے وہاں پہ انسانی حقوق کی پامالی جس طرح سے ہو رہی ہے، آج اس کو عالمی دنیا سیریس نہیں لے رہا، سنجیدہ نہیں لے رہا. مقبوضہ کشمیر کے اندر کے حالات اتنے ابتر ہیں، اتنے خراب ہیں کہ اگر میڈیا پہ اسے صحیح طور سے بتایا جائے تو دنیا کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. اور پھر اس موقع پہ میں یہ بھی کہوں گا کہ وہ انسانی حقوق کے علمبردار، وہ ممالک، وہ تنظیمیں کہ دنیا میں کہیں پہ انسانی حقوق کی پامالی کے حوالے سے چھوٹا سا واقعہ ہو جائے تو چیختے چلاتے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن آج مقبوضہ کشمیر کے اندر انسانی حقوق کی جس بڑے پیمانے پہ پامالی ہو رہی ہے وہ آج ان کو نظر نہیں آ رہی. تو فدا عدیل صاحب، آج کشمیر کے اندر کے جو حالات ہیں، یعنی چند دن پہلے میرا رابطہ ہوا، جو میں پوچھ رہا تھا اپنے عزیزوں سے، تو وہ یہی بتا رہے ہیں کہ کشمیر کے اندر ایک کرفیو کی جیسی حالات ہیں. آپ آسانی سے باہر آپ موومنٹ نہیں کر سکتے، آپ نقل و حمل جو ہے آپ کی اس طرح سے نہیں ہو سکتی. خوراکی مواد کے حوالے سے یہ صورتحال ہے کہ وہ لوگ جو کہ دیہاتوں میں رہتے ہیں، جن کی زمینیں ہیں، جو خود اناج بوتے ہیں، اگاتے ہیں، ان کے لیے تو آسانی ہے. لیکن وہ لوگ جو شہروں میں رہتے ہیں، جو کہ باہر مارکیٹوں سے جا کے اشیاء جو ہے خریدتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. آج ادویات کے حوالے سے، میڈیسن کے حوالے سے جو بیمار لوگ ہیں ان کو علاج معالجے کے حوالے سے ادویات جو ہیں میسر نہیں ہیں. لوگ اکثر ادویات کی عدم فراہمی اور علاج معالجے کی سہولیات نہ ملنے کی وجہ سے وہ مر رہے ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ آج کسی کو یہ چیز نظر نہیں آ رہی. میں سمجھتا ہوں کہ گیلانی صاحب تو چلے گئے، لیکن وہ ان کا جو مشن ہے آزادی کے حوالے سے، تحریک آزادی کے حوالے سے، وہ چلے گا. اور نوجوان اس کا ہراول دستہ ہیں. اس وقت وہاں کا نوجوان، میں آپ سے حقیقت کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ اس وقت جو
خفا اور آپ کو ابدیدہ نظر آئے گا. ویسے تو سارے کشمیری اس پہ ابدیدہ ہیں لیکن نوجوان سب سے زیادہ ابدیدہ ہے کہ وہ اپنا ایک ایسا محسن ایک ایسا لیڈر کھو گئے ہیں کہ جس کے حوالے سے کہ جس نے کشمیر کے نوجوانوں کے لیے بہت کام کیا. بالکل, اور نہ صرف مقبوضہ کشمیر میں, آزاد کشمیر میں, پاکستان بھر میں, بلکہ دنیا بھر میں جہاں پر پاکستانی رہتے ہیں, جہاں پر کشمیری رہتے ہیں, ریلیوں کی صورت میں, جلوسوں کی شکل میں, اجتماعات کی شکل میں اپنی آواز جو ہے وہ اٹھاتے رہے ہیں. دنیا بھر کا ضمیر جو ہے وہ جھنجھوڑتے رہے ہیں. یہ تحریک جو ہے ڈاکٹر عدنان سرور صاحب مزید کتنا جو ہے اس میں شدت آئے گی, حریت جو تحریک آزادی کشمیر ہے اس میں, اور عالمی ضمیر کہاں ہے, جو انسانی حقوق کے علم بردار تنظیمیں ہیں, جو ممالک ہیں, وہ آپ کو کہاں پہ کڑی ہوئی نظر آتی ہیں؟ جی شکریہ. ایسا ہے عدیل صاحب کہ پاکستان کے ایک اعلیٰ افسر تھے جو بلکہ ہائی کمشنر رہے بھارت میں, تو ان کی ملاقات ہوئی گیلانی صاحب سے جب وہ حیات تھے اور وہ ہمارے ہائی کمشنر بھارت میں مامور تھے اپنے فرائض کے سلسلے میں. تو ان کی ملاقات ہی انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے کہ گیلانی صاحب نے انہیں کہا کہ دیکھیے اگر میں اس دنیا میں نہ بھی رہا, میری عمر بہت ہو چکی ہے, بلکہ ہائی کمشنر صاحب نے کہا کہ خدا نہ خواستہ اگر آپ کو ہو گیا کچھ تو کیا ہوگا. تو میں نے کہا آپ بالکل نہ گھبرائیے, اور یہ میرا پیغام سب کے لیے ہے کہ اگر میں اس دنیا میں نہیں بھی رہا تو یہ جو چراغ جل رہا ہے آزادی کا, یہ جو آگ لگی ہوئی ہے دل و دماغ میں کشمیریوں کی اور ان لوگوں کی جو آزادی چاہتے ہیں, چاہے کتنی بھی مصیبتیں کیوں نہ ہوں, بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ تو اتنے لاکھ فوج ہے, اگر بھارت میں ساری فوج بھی لے آئے کشمیر میں تو وہ اس تحریک کو نہیں دبا سکتی. تو انہوں نے انہیں کہا کہ آپ پریشان نہ ہوئیے, یہ تحریک آزادی جاری اور ساری رہے گی. اور میں ایک بات کر رہا تھا جب آپ نے لنک کیا ہمارے معزز وزیر کو آزاد کشمیر سے, تو کہ ہمارے جو صدر صاحب ہیں انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد کوئی گیلانی پیدا نہیں ہوگا, بلکہ اب اس جیسی عظیم شخصیات بے پناہ پیدا ہوں گی, کیونکہ انہوں نے ایک جذبہ دے دیا ہے. نوجوانوں کی بات کی اشرف ڈار صاحب نے, تو وہ انہوں نے ان کو آئیڈیلائز کر لیا, اور ایسے طور پہ آئیڈیلائز کیا ہے کہ وہ شہادت کے جذبے سے سرشار ہیں, اور وہ گیلانی صاحب کو اپنا پیر بھی مانتے ہیں سیاسی طور پہ, اور ہر لحاظ سے جو انہوں نے ایک روح پھونکی. ایسی جگہ پہ دیکھیے ایک زمانہ آیا تھا کہ جس میں بھارت نے نام نہاد الیکشنز کروانے شروع کر دیے تھے, اور یہ تاثر دینا شروع کر دیا تھا کہ وہاں پہ سب کچھ شاید ٹھیک ہو رہا ہے. ان دنوں میں گیلانی صاحب نے جو بہت ہی مارکتہ آلار کردار ادا کیا وہ یہی تھا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ساری چالیں ہیں. اور پھر جب سے یہ 370 اور 35A کی منسوخی ہوئی تو اس میں بھی انہوں نے کہا دیکھیں یہ کشمیر کی ڈیموگرافی کو چینج کریں گے, بدلیں گے. پہلے سے انہوں نے ایک لحاظ سے منتبہ کر دیا تھا سب کو. لہٰذا میرا خیال یہ ہے کہ یہ بالکل اور بھی زور پکڑے کی تحریک, اور برہان الدین برہان وانی اور گیلانی صاحب جیسی شہادتیں, اس سے پہلے مقبول بٹ صاحب تھے ان کو پھانسی دی گئی. یہ اگر تو ایسی باتیں ہوتی تو پھر تو اب ختم ہو جاتی تحریک. یا انہوں نے جو جنازے کی بات پہ کے موقع پہ آج بڑی بے شرمانہ حرکت کی اور بہت ظالمانہ حرکت کی. لہٰذا میں تو بالکل پر امید ہوں, بلکہ میرا یہ ایمان کامل ہے کہ یہ جدوجہد گیلانی جیسی شخصیات کی وفات سے اور بھی زیادہ آگے بڑھے گی. اب جہاں تک دنیا کا تعلق ہے تو دیکھیے جو دنیا تو ہندوستان کو ایک ایسی نظر سے دیکھ رہی ہے, جو بڑے ممالک ہیں معاشی طور پہ اور فوجی لحاظ سے, کہ شاید وہ بہت بڑی معیشت کی ایک مارکیٹ ہے ان کے لیے, اور پھر کوئی نظریاتی ہم آہنگی بھی ان میں ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں, لیکن کشمیر کی آزادی کا فیصلہ وہ غیر ممالک جو اس طرح بے سود پڑے وہ نہیں کریں گے. اس کا فیصلہ کشمیر کی عوام کرے گی, اور کشمیر کی وہ لیڈرشپ کرے گی جو گیلانی صاحب کے نقش قدم پہ چلے گی انشاءاللہ. اور اگر وہاں کی چند ایک لیڈرشپ سے تھوڑا وہ ایک دفعہ نالاں ہوئے تھے, اور پھر انہوں نے ایک حریت کے نام سے بنائی اپنی جماعت الگ,
لیکن دیکھیں اصل بات یہ کہ ان کی شخصیت اس لیول پہ آ گئی تھی کہ وہ پارٹی لائنز سے بہت اوپر چلی گئی تھی، اور اس میں تمام پارٹیز کے نوجوان خاص کر جوک در جوک آ رہے تھے. تو یہ نہیں تھا کہ اگر ان کی ابتدا ایک پارٹی سے ہوئی اور اس میں رہے، وہ ممبر رہے، لیکن اس پارٹی کے ساتھ تو تھے ہی تھے وہ، لیکن اکراس اوور اینڈ ابو دا پارٹی لائنز ان کی تو یہ ایسی شخصیات بہت کم ہوتی ہیں. اور ہماری بڑی خوش نصیبی اور کشمیریوں کی خوش نصیبی، تو میرا خیال دنیا اگر کوئی حرکت نہیں بھی کرتی، لیکن ایک بات ہے، اب تو دنیا نے بھی ہیومن رائٹس پہ، یورپین یونین میں بھی، انگلینڈ میں بھی اور چند اور ممالک میں ایسی باتیں سامنے آئی ہیں کہ جو انہوں نے اپنے ضمیر کے مطابق ان کے جو قانون دان ہیں انہوں نے آواز اٹھائی ہے. لہٰذا یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے اس طرح سے آوازیں اٹھانی شروع کر دی ہیں، اور وہ جانا چاہتے ہیں کشمیر میں، دیکھنا چاہتے ہیں حالات کو. ہمارے آزاد کشمیر میں تو وہ ہمیشہ ان کو خوش آمدید کہا جاتا ہے، گورنمنٹ ان کو سہولت پہنچاتی ہے کہ جا کے دیکھیں، وہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ سب کچھ اس طرف بڑا اچھا ہے، اور ساری دفاعی چیزیں بھی دیکھتے ہیں، لیکن وہاں ان کو جانے نہیں دیا جاتا. لہٰذا اب ان کے دلوں میں یہ بات آ گئی ہے ایک حد تک، اتنی بے حسی شاید حکومتی سطح پہ تو ہو، لیکن جو ان کے بہت ہی اعلیٰ ظرف قسم کے جو ایسے لوگ ہیں جو اسمبلیوں میں ان کی بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے آواز اٹھانی شروع کر دی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ آواز بلند سے بلند ہوگی، اور برہان الدین اور وانی صاحب کے بعد اب گیلانی صاحب کے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے، اس میں بھی وہ سوچیں گے کہ بھارت نے کتنا منفی، کتنا ظالمانہ کردار ادا کیا. عبدالحمید لون صاحب حریت رہنما ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. لون صاحب کیا کہیں گے سید علی گیلانی صاحب کی شخصیت کے حوالے سے، مقبوضہ کشمیر میں جو اس وقت تازہ ترین صورتحال ہے اس حوالے سے، اور ان کے جنازے کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے. آج کشمیری قوم اپنے عظیم رہنما سے محروم ہو گئی ہیں. سید علی شاہ گیلانی جو ہے وہ تحریک آزادی کا دوسرا نام تھا، جہاں کشمیر کے اندر ان کا یہ مقبول نعرہ ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، اور یہ ادھورا مشن چھوڑ کر وہ اس دنیا سے رحلت کر گئے. ہم سید علی شاہ گیلانی کے اس مشن کو پائے تکمیل تک لے کر ہی رہیں گے. جہاں پچھلے 12 سال سے مسلسل وہ گھر میں نظر بند تھے، ان کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ سلب تھے، ان کے ریلیجس رائٹس سلب تھے، انہیں قید بند کی صحبت میں رکھا گیا تھا، انہیں جس طرح سے سابقہ دور میں بھی جیلیں اور صحبتیں برداشت کرنا پڑی، تاہم ان کے حوصلے ہمالیہ کی چوٹیوں سے بھی بلند تھے. ان کا جو ولولہ، جذبہ، جوش جو تھا وہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے. جس طرح سے کشمیر کے اندر انہوں نے نوجوان نسل کے اندر تحریک آزادی کے لیے ان کا شعور جو ہے، انہیں باطی بربریت کے حوالے سے وہ ان کو جو ہے وہ آشکار کرتے رہے ان چیزوں کو. اور جہاں آج وہ گھر کے اندر بیماری کی حالت میں تھے، اور جب رات وہ اس دنیا سے رحلت کر گئے، قابض افواج نے اس علاقے کو گھیرے میں لیا، ان کے گھر کو محاصرے میں لیا، رشتہ داروں کو جو ہے وہ پکڑ شروع ہوئی. اور رات کے اندھیرے میں اس خوف سے کہ لوگ مارچ کرنا چاہتے تھے، وہ اپنے قائد سید علی شاہ گیلانی صاحب کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتے تھے، اور اس خوف کے عالم میں بھارت نے ان کو رات کے اندھیرے میں حیدر پورہ کے آبائی علاقے میں جو دفن کر دیا، اور وہاں قبر پہ بھی محاصرہ بٹھا دیا گیا ہے. وہاں پر تاریں لگا دی گئی خاردار. پوری وادی میں اس وقت جو ہے ہو کا عالم ہے، ماتم میں ہم، سوگ میں ہم، اپنے قائد سے جو ہے ہم جو ہے نا وہ ہم سے بچھڑ گئے ہیں. اور وہیں کشمیر کے اندر تشدد جو ہے، ماردار جو ہے وہ سلسلہ جاری ہے. وہاں پر انٹرنیٹ بھی معطل ہے، وہاں پر ایجوکیشن بھی متاثر ہے، ہر طرف سے ہمیں دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تاہم ان مظالم کے باوجود ہمارے حوصلے بلند ہیں. ہم اپنے قائد کے مشن کو پائے تکمیل تک لے کر ہی رہیں گے. جہاں کشمیر کے اندر آج بھی ہزاروں نوجوان جیلوں کے اندر ہیں، جہاں پر نوجوان اور کم عمر بچے جو ہے ان کو ماورائے عدالت قتل کیا جا رہا ہے. برصغیر جنوبی ایشیا میں ایک فسطائی حکومت کی وجہ سے امن درم برہم ہے، اور کشمیر جو ہے وہ گوانتانامو بے کہلاتا ہے، جہاں پر 15 لاکھ سے زائد افواج اس وقت قابض ہے، جو ہر گھر کے باہر وہاں کھڑے ہیں. خوفزدگی کا ماحول ہے.
लोगों को जो है उनकी जिंदगियों को अजीरन बना दिया गया है, उसके बावजूद हमारे हौसले बुलंद हैं, उसके बावजूद हम अपने कायद के मिशन को जो है पाए तकमील तक लेकर पाए तकमील तक पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया अब्दुल हमीद लोन साहब, हुर्रियत रहनुमा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। जिस तरीके से लोन साहब जी, एक मुख्तसर से वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. जी नाज़रीन, वक्फे से कबल हम सैयद अली गिलानी मरहूम की शख्सियत, उनकी कुर्बानियों, उनकी जद्दोजहद और हक़ खुद इरादियत के लिए उनकी जो बेमिसाल कुर्बानियाँ हैं उस हवाले से हम बात कर रहे थे। और मकबूजा कश्मीर की ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है उस हवाले से भी हमारे मेहमान बात कर रहे हैं। अशरफ डार साहब, जुल्म, जबर और कर्फ्यू और जो वहाँ पे किया जा रहा है कश्मीरी अवाम के साथ, एक इंटरनेशनल मीडिया का किरदार है और एक इंडियन मीडिया का किरदार है। उसमें आपको ये किरदार कहाँ नज़र आता है? जो आज़ाद ज़राए इब्लाग़ जिसको कहा जाता है, उनके किरदार से आप मुतमईन हैं? यानी वहाँ पे तो मीडिया को एक्सेस नहीं है, मीडिया के नुमाइंदगान जाना चाहते हैं, आलमी जो मीडिया के इदारे हैं वहाँ पे जाना चाहते हैं, उनको आज़ादाना काम नहीं करने दिया जा रहा। क्या कहेंगे इस हवाले से? फिदादिल साहब, देखें, मोदी सरकार के आने से पहले भी और अब भी इंटरनेशनल मीडिया बिल्कुल उनको ये एक्सेस नहीं दिया जाता कि वो मकबूजा कश्मीर के अंदर जाकर, वादी के अंदर जाके जो हालात हैं, हकायक हैं, वो देख सकें। इसलिए कि अगर
मीडिया अंदर चला जाता है मकबूजा कश्मीर के अंदर तो सारे हालात सामने आ जाएंगे। इसीलिए मोदी सरकार की ये कोशिश है कि मीडिया को एक्सेस ना दिया जाए। और जहाँ तक इंडियन मीडिया, देखें इंडियन मीडिया तो डेफिनेटली जो मतलब मोदी सरकार की जो पॉलिसी है उसके मुताबिक ही चलेगा और उसी हवाले से वो बात करेगा। मैं ये समझता हूँ कि जो आज़ाद मीडिया है, जो मुख्तलिफ तरीक़ों से अंदर की जो सूरत हाल है, जो मालूमात है वो बाहर निकाल के लाते हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो अंदर के हालात यानी किस तरह से वो उनको मालूमात होगी। देखें अब मकबूजा कश्मीर से अक्सर लोग आते हैं आज़ाद कश्मीर की तरफ से, अक्सर वहाँ से आना जाना, जिनके रिश्तेदार हैं, अजीज़ व अकारिब हैं, उनका आना जाना आमदोरफ्त है। वो जिस तरह भी जाते हैं पहुँच जाते हैं, हमें उन लोगों से पता चलता है, वो हमें बताते हैं कि अंदर के हालात क्या हैं, वहाँ पे रहने वाले लोग ज़िंदगी किस तरह बसर कर रहे हैं, वहाँ पे जो सरकारी दफातर हैं उनके हालात क्या हैं, वहाँ पे तालीमी इदारे जिसमें स्कूल, कॉलेजेस वगैरह, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह आती हैं, वहाँ पे क्या सूरत हाल है, ये तमाम हालात जो हैं इन लोगों से हमें पता चलता है। इसी तरह अब मीडिया जो है, बाज़ ऐसे आज़ाद मीडिया मौजूद है इंटरनेशनली जो इस तरह से, इस वे से मालूमात हासिल करते हैं और फिर वो दुनिया के साथ शेयर करते हैं। उसमें क्या होता है कि मोदी सरकार फौरन उसको कंडेम करता है कि नहीं जी इस तरह के हालात नहीं है। आप मीडिया को अंदर जाने भी नहीं देते, आप एक्सेस भी नहीं देते, आपने वहाँ पे इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर रखी है, आप वहाँ पे किसी किस्म का राब्ता कंप्यूटर के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए वो है नहीं, मुमकिन नहीं है। तो अंदर के हालात से दुनिया किस तरह खबर होगी। इसीलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि मकबूजा कश्मीर के अंदर जो जुल्म, जो जबर, जो बर्बरियत इस वक्त हिंदुस्तान की 10 लाख फौज कर रही है, जब हमें पता चलता है हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यानी जिस तरह का जुल्म, यानी नौजवान बच्चियों को, लड़कियों को, उनको औरतों का रैप किया जा रहा है, वहां पे कमसिन नौजवान बच्चों को उठा के ले जाते हैं, लापता हैं, मिसिंग पर्सन है, उनका पता ही नहीं चलता। उनके वालिदैन वो चीखो पुकार कर रहे हैं कि हमें पता है हमारे बच्चे हैं कहाँ। उन्हें वो कश्मीर से निकाल के हिंदुस्तान ले जाते हैं, वहां पे खसूसी जगह पे जेलें बनाई गई, वहां पे उनको रखा जाता है। इसी तरह अक्सर घरों के ऊपर रात के अंधेरों में जाके छापे मारते हैं। अच्छा, अंदर से हमें यह पता चला है कि मुख्तलिफ मोहल्लों गलियों में नौजवानों ने अपनी हिफाजत खुद करना शुरू कर दी है। वो खुद रात को पहरा देते हैं जी, ग्रुपों की सूरत में इंडियन फोर्स को उस गली के अंदर, उस मोहल्ले के अंदर दाखिल होने नहीं देते। ये अंदर के हालात हैं। खाने पीने के हवाले से ये सूरत हाल है कि मुख्तलिफ जगहों से खाना, खुराकी मवाद दुकानों से, मार्केटों से जब खरीद के लाया जाता है, जब हालात मामूल पे आते हैं कुछ वक्त के लिए, तो वो पूरे मोहल्ले की सतह पे, पूरी कॉलोनी की सतह पे लाया जाता है। फिर वही नौजवान मोहल्लों में तकसीम करके हर घर में थोड़ा थोड़ा वो अशिया देते हैं कि हमारा ये सिलसिला चलता रहे। लेकिन ऐसा वक्त आता है कि यही भारतीय फोर्स आपको निकलने नहीं देते, आपको सौदा सल्फ खरीदने नहीं देते, आपको हॉस्पिटल जाने नहीं देते। तो अक्सर लोग घरों के अंदर वफात पा जाते हैं, अक्सर लोग घरों के अंदर मर जाते हैं। तो मैं आखिरी बात करूं कि मीडिया को एक्सेस नहीं, जब मीडिया को आप वहां छोड़ेंगे नहीं तो दुनिया किस तरह से खबर होगी। तो मैं दुनिया से जो के आजाद मीडिया की बात करते हैं, जो अपने आप को सुपर पावर कहते हैं, उनको चाहिए कि इसमें आके मुदाखलत करें, मीडिया को एक्सेस की इजाजत दिलवाएं ताकि मीडिया जाए और दुनिया को इन तमाम हालात से बाखबर कर सके। आरएसएस के नज़रिए के हवाले से डॉक्टर साहब बार बार बात हो रही है और जिस तरीके से वहाँ पर जुल्म और बर्बरियत की दास्तानें जो हैं वो रकम की जा रही हैं, और उसी नज़रिए के तहत हम देख रहे हैं कि मोदी सरकार जो है उसी नज़रिए पर कारबंद है। हक़ खुद इरादियत के बहुत बड़े पैरोकार थे, इसके हामी थे कि इल्हाक़ पाकिस्तान हो, कश्मीरियों का पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ हो, और जिस तरीके से उन्होंने ये नारा लगाया हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। आरएसएस के नज़रिए के हवाले से थोड़ा सा बताइए, और फिर मोदी सरकार का जो मौजूदा चेहरा है जो मज़ीद उभर कर सामने आया है दुनिया के, उस हवाले से क्या कहें? देखिए, आरएसएस के नज़रिए के बारे में तो
ایک تو یہ کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے اس کو بہت ہی ایکسپوز کیا ہے، باقی شخصیات نے بھی پوری دنیا میں. لیکن میں آپ کو مختصراً کیونکہ پروگرام کا وقت کم رہ گیا ہوگا، یہ بتانا چاہوں گا کہ ان کا نظریہ ایسا ہے کہ جس میں وہ ہند ہفتہ کی جو اس کی جتنا اس کا پرچار کر سکے وہ کرے، اور ایک مذہبی ملک بنا ڈالے ہندو کی جو اکثریت ہے ہندوؤں کی، اس کی بنیاد پہ ہندوستان کو. تو اس سے ظاہر ہے کہ جو وہاں پہ قومیتیں ہندو مذہب سے تعلق نہیں رکھتی، ان کے لیے بہت مصیبت کھڑی ہو گئی ہے. لیکن اس کا سب سے خراب اور ہولناک نتیجہ کشمیر پہ پڑا ہے. یہ سارا جو آپ 370 اور 35A کی بات ہوتی رہتی ہے، وہ اسی کا شاخسانہ ہے. اور انہوں نے یہ اب کیا کہ اب اسی چیز کو، اسی نظریے کو لیتے ہوئے کہ نہ صرف ہندوستان میں ایسا ہو بلکہ کشمیر میں ان کی ڈیموگرافی کو بدل دیا جائے، اور کشمیر میں ان کو رائٹ آف پوزیشن دے دیا جائے جو کبھی نہیں تھا غیر کشمیریوں کو، اور اس طرح سے آبادی کا توازن بگاڑ دیا جائے، اور کشمیریوں کو ایک دن مائنورٹی میں شو کر دیا جائے. اور اس طرح سے رائے شماری کا جو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کا تھا، وہ کبھی اگر اللہ تعالیٰ کرے وہ ہماری زندگی میں ہو جائے، انشاءاللہ ہوگا، تو پھر وہ اس کی بہت بڑی تعداد کشمیریوں کی جو ہندو سیٹل ہو گئے ہوں گے، وہ اس رائے شماری میں اس کلیے کے اصول کے خلاف ووٹ کریں. لیکن ایک صرف بات یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ اتنے بڑے دائی تھے گیلانی صاحب، کہ جب پاکستان میں ایک زمانے میں 4 نکاتی فارمولا پیش کیا گیا جس میں مشترکہ نگرانی کی بات کی گئی کشمیر میں، تو اگرچہ وہ پاکستان کی بہت ہی معترف تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں جو بنیادی اصول ہے رائے شماری کا جو اقوام متحدہ نے دیا کشمیریوں کو اور دنیا کو، اس سے دستبردار نہیں ہونا چاہیے. اور آج وہ بات ثابت ہو گئی، اور حکومت پاکستان بلکہ جو بھی کشمیری کسی طور پہ دوسرے لحاظ سے سوچ رہے تھے، انہوں نے پتہ چل گیا کہ گیلانی صاحب کے نقطے میں کتنا وزن تھا. بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر عدنان سرور خان صاحب آپ کا. اشرف ڈار صاحب آپ کا، اپنے قیمتی آراء سے ہمیں نوازا. دنیا نے یہ نہ سمجھے ناظرین کہ سید علی گیلانی کی رحلت کے بعد جدوجہد آزادی کشمیر رک جائے گی، یا کشمیری نوجوانوں کا جذبہ جو ہے وہ ماند پڑ جائے گا. جس طریقے سے گیلانی صاحب نعرہ لگاتے تھے کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے، اسی طرح ہر پاکستانی کشمیر کا سفیر ہے. وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے جس طرح کہا تھا کہ وہ کشمیریوں کے سفیر کے طور پر اپنا کردار ادا کریں گے، اسی طرح ہم تمام پاکستانیوں کا یہ نعرہ ہے کہ ہم کشمیری ہیں اور کشمیر ہمارا ہے، اور یہ بھی کہ کشمیر بنے گا پاکستان. اجازت دیجیے.